बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद तहा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कराची का मौसम यकदम तब्दील हो गया है, जिसके सबब सीने के अमराज में भी इजाफा होता जा रहा है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुल्तान रज़ा, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे कि सीने के अमराज क्या क्या हैं? जी, सबसे पहले मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि सीने के अमराज जो कराची में या पाकिस्तान में या दुनिया में जहाँ पर भी वहाँ की आवाम रह रही है, उनसे जो ज़्यादा सामना करना पड़ता है वो 2-3 पॉइंट ऐसे हैं, 2-3 अमराज ऐसे हैं जिसका सीने के अमराज में सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम होती है सीने के अमराज में। दूसरे नंबर पे एस्थमा का शिकार होते हैं हम, दमे का शिकार होते हैं। तीसरे नंबर पे एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें हम बहुत देर तक बात कर सकते हैं, बहुत वसी टॉपिक है, लेकिन दामन वक्त में जितनी गुंजाइश होगी हम कोशिश करेंगे कि अपने इस प्रोग्राम में सीने के ज़्यादा से ज़्यादा अमराज को कवर करने की कोशिश करें और लोगों में आगाही पैदा करें कि ताकि वो इस अमराज से हद्दुल इम्कान कोशिश करके बच सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो दमे की मर्ज़ है, बच्चों में भी पाई जाती है, बड़ों में भी पाई जाती है, इसके बारे में ज़रा आप खुल के बात करें। जी, दमे के मर्ज़ से मैं मुतालिक चंद बातें करता चलूँ। वो सबसे बड़ी बात यह है कि दमे के मर्ज़ का ताल्लुक़ ज़्यादातर जेनेटिक डिसऑर्डर से होता है। नस्ल दर नस्ल ये बीमारी चली आ रही होती है। लोग बहुत सारे फैमिली के अंदर इस तकलीफ़ का ख़मियाज़ा भुगत रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता लेकिन उनको फिर भी ये प्रॉब्लम होती है। उसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होने की वजह यह है कि हम अपने लाइफ स्टाइल का ख्याल नहीं रखते, हम ऐसी तदाबीर नहीं करते हैं जिसकी वजह से हम ठंड से बच सकें और ठंडी चीज़ों से बच सकें और चिकनी तली हुई चीज़ों से बच सकें। और मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत सारे बच्चों का आपने कहा कि बहुत सारे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों में ज़्यादातर देखने में आया है कि पैदाइशी बच्चों में भी ये प्रॉब्लम होती है, जिनको पैदा होते ही इंक्यूबेटर में रखा जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है, वेंटिलेटर दिया जाता है, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मुतासिर होते हैं। उसकी वजह ये होती है सबसे ज़्यादा, एक तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे अगर उसकी बच्चे की माँ प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करती रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बच्चे में मुंतकिल होती है, ठंड का असर होता है, या उसकी बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी की वजह से ये अमराज या ये मर्ज़ उसमें मुंतकिल हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो मामूली चेस्ट इन्फेक्शन होता है या सीने का मर्ज़ होता है, अगर इसका बर वक्त इलाज ना करवाया जाए, ना किया जाए, तो क्या ये दमे के मर्ज़ तक पहुँचा देता मरीज़ को? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत अहम सवाल किया। मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे यहाँ माशरे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते रहते हैं, और वो वक्त के साथ साथ सीवियरिटी की तरफ जाती है। मिसाल के तौर पर हमें मामूली सा नज़ला शुरू होता है, हम उस पर तवज्जो नहीं देते, हमें छींकों का सामना करना पड़ता है, हमें गले की तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, हमें सोर थ्रोट का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम ना तो एहतियात करते हैं ना मुआलिज से रुजू करते हैं। यही तकालीफ़ वक्त के साथ साथ गाहे बगाहे बढ़ती चली जाती हैं और एक बड़े मर्ज़ का सबब बनती है। जैसा कि आपने कहा कि एस्थमा में यही होता है कि वो 1 या 2 दिन में नहीं हो जाता। जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो लोग एस्थमा का शिकार होते हैं वो मुसलसल इग्नोरेंस अपनी लाइफ में करते हैं, हर चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, और वो चीज़ें जो सीने के अमराज को बढ़ाती हैं उस पर तवज्जो नहीं देते, उसका इस्तेमाल कसरत से रखते हैं, और फिर उनको क्या होता है कि डिस्निया की प्रॉब्लम होने लगती है। डिस्निया किसे कहते हैं? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि आपके लंग्स को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो उस तक पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से सांस लेने में तंगी होती है। और सीने के अमराज में सिर्फ एस्थमा ही नहीं, एस्थमा एक कंडीशन का नाम है जिसमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होती है। इसके अलावा बेशुमार सीने के अमराज का हम शिकार हो जाते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस है, वूपिंग कफ है, ड्राई कफ है, एक्यूट एंड क्रॉनिक कफ है, प्लूरेसी की प्रॉब्लम है जिसमें लंग्स में पानी आ जाता है। वक्त के साथ साथ हम इन चीज़ों का कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा तस्करा करते चले जाएं, लेकिन यह है कि एस्थमा सबसे अहम जो मर्ज़ है हमारे पाकिस्तान में, कराची में, और ऐसे जगहों पे जहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर हम
ہوا کا داخلہ ہے لیکن اس کا کراس وینٹیلیشن نہ ہونے کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پیشہ ایسا ہے کہ وہ ایسی فیکٹریز میں کام کرتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ کیمیکل کی اسمیل ہوتی ہے یا بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے. استھما کا جو مین سبب ہے کراچی میں خصوصاً یا پاکستان میں ڈسٹ کی وجہ سے ہے. جہاں پہ ڈسٹ ہوگی، خشک ہوا ہوگی، ہوا میں بہت زیادہ نمی ہے، کہیں پہ بہت زیادہ ڈسٹ اڑتی ہے، تو وہاں پہ استھما لازمی طور پہ لوگوں میں ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے، جو پاکستان کے پہاڑی علاقے ہیں، سرد علاقے ہیں، ان میں ہم نے دیکھی کہ سردی کے موسم میں اسپیشل ایک بیماری پائی جاتی ہے جسے کہتے ہیں نمونیا، وہ عام پائی جاتی ہے. نمونیا کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے. جی میں دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا. نمونیا بھی استھما کی ایک کنڈیشن ہے. نمونیا میں کیا ہوتا ہے کہ نمونیا میں ایک یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے جس کو نمونیا میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اسٹریپٹوکوکس اس کا نام ہے، اسٹریپٹوکوکس نمونیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سینے میں ٹھنڈ بیٹھ جاتی ہے، سردی کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے سینے میں، اور وہ آکسیجن کے ذریعے ہی سینے میں جاتی ہے. جب تک ہم اپنا خیال نہیں رکھیں گے سینے کا یا اس سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے. اس میں پیتھولوجیکل کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ اس میں لنگس میں جو برونکیولز ہوتے ہیں، جو سانس کی نالیاں ہوتی ہیں، باریک باریک نالیاں ہوتی ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ ہارڈ ہو جاتی ہیں تو پراپر اس میں آکسیجن نہیں جا پاتی جتنی آکسیجن کی ریکوائرمنٹ لنگس کو ہوتی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم انہیل کرتے ہیں اور آکسیجن لنگس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ملتی تو ہم چھوٹے چھوٹے سانس لینا شروع کر دیتے ہیں، ڈیپ بریتھ لینا شروع کر دیتے ہیں. اور جہاں پہ ہماری آکسیجن یا جہاں پہ ہم ایک سانس لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے سینے میں شدید تکلیف ہوتی ہے. یعنی کہ ہلکا سا کھانسی کا ٹھسکا بھی ہوتا ہے یا ہلکی سی کفنگ بھی ہوتی ہے یا بہت زیادہ اسپوٹم بھی ہوتا ہے، تو اس میں چیسٹ میں پین زیادہ ہوتا ہے. مریض جب کھانستا ہے تو اپنے سینوں کو پکڑتا ہے اور جلدی جلدی سانس لینا شروع کر دیتا ہے. اس میں فیور کی کنڈیشن بھی آتی ہے. تو اس میں جب ہم ایکس رے کرتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نمونیا ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں، کچھ مزید سوال میں آپ سے کرتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ برونکائٹس کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں؟ جی برونکائٹس ایک اہم چیز ہے جو کہ کراچی میں اور پاکستان میں عام ہے. جن کو سینے کے امراض رہتے ہیں، جن کو کرونک کف ہوتی ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے پروگرام میں زیادہ تر عام فہم زبان میں بات کروں تاکہ ہمارا عام ویورز یا عام سامع بھی سن کر بات کو سمجھ سکے. برونکائٹس کسے کہتے ہیں؟ برونکائٹس مینس انفلامیشن آف برونکیولز. برونکیولز کیا ہیں؟ ہماری سانس کی نالیاں ہیں جو پورے لنگس میں ہماری پھیلی ہوئی ہیں. جب اس میں انفلامیشن ہوتی ہے تو یہ آپس میں ٹکراتی ہیں. ٹکرانے کے بعد اس میں اریٹیشن پیدا ہوتی ہے. برونکائٹس کے پیشنٹ کو جو کھانسی ہوتی ہے اس کو ہم کلینیکل ڈائگنوس اس طرح کریں گے. ایک تو اس کا کرونک کیس ہوگا، پرانا ہوگا. مریض یہی کہے گا کہ ہمیں چند مہینے ہو گئے کھانسی ہوتی ہے، وقتی طور پہ صحیح ہو جاتی ہے، پھر ہو جاتی ہے. اور اس میں سب سے بڑی علامات یہ ہے کہ اچانک جھٹکے کے ساتھ کھانسی ہوتی ہے. جب مریض بیٹھا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے، ایک دم دوراوی کیفیت اس کو ہو جاتی ہے اور جھٹکے کے ساتھ کھانسی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے برونکیولز میں انفلیمیشن ہو گئی ہے. برونکائٹس کے ساتھ عام طور پہ چیسٹ انفیکشن بھی زیادہ تر لازمی طور پہ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں برونکائٹس. اس میں ہمارے پیشنٹ تقریباً پاکستان میں ہر 8واں شخص جو ہے، ہر 6واں 7واں 8واں شخص جو ہے وہ برونکائٹس میں مبتلا ہے. کوئی اپنی مرض کو سمجھتا ہے، ڈائگنوز کروا چکا ہے ایکس رے وغیرہ کروا کے، کوئی لا علمی میں رہ رہا ہے، کوئی علاج کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. لیکن اس میں احتیاط بھی کرنی چاہیے اور اس کا پراپر علاج بھی کرنا چاہیے. تو یہ برونکائٹس ہی استھما کی ایک کنڈیشن ہے اور وہ استھما میں مبتلا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ٹی بی کا جو مرض ہے پاکستان میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے کوئی مرض نہیں ہے. ایک ٹی بی کے مریض میں اور جو ایک عام کھانسی یا سینے کا جو مرض ہوتا ہے اس میں کھانسی ہوتی ہے، دونوں کھانسی میں کیسے فرق پتہ چلے گا؟ جی میں بتاتا ہوں کہ آپ کو ہم کیسے ڈائگنوز کریں گے یا کلینیکلی کیسے ڈائگنوز کریں گے کہ یہ جو پیشنٹ ہمارے پاس آیا ہے یہ عام کھانسی کا یا عام سینے کے مرض کا مریض ہے یا ٹی بی کا مریض ہے. ٹی بی کے مریض کی دیکھیں کچھ علامات ہوتی ہیں. ٹی بی کے لیے میں 2 جملے عرض کرتا چلوں کہ ٹیوبرکلوسس کوئی نیا مرض نہیں ہے. یہ لیک آف فوڈ کی وجہ سے یا ہائی نیوٹریشن نہ لیں، اچھے ڈائٹ نہ لیں، اس کی وجہ سے ہی زیادہ تر ہوتا ہے. یا ایسے علاقے جہاں پر کراس وینٹیلیشن نہیں ہے اور وہ اپنے حفظان صحت کا خیال نہیں رکھتے، وہاں پر ہوتا ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ ٹیوبرکلوسس جو ہے جس کو تپ دق کہتے ہیں، یہ لا علاج مرض تھا
اور اس کے نام سے ہی مریض مر جایا کرتا تھا، یا جو اس میں مبتلا ہوتے تھے بالآخر وہ موت کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں یہ اتنا بڑا کوئی مرض نہیں ہے۔ سینے کے امراض میں اس سے زیادہ مرض ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ ٹیوبرکلوسس کا چند مہینے علاج ہوتا ہے، ہماری پیتھی میں بھی چند مہینے علاج ہوتا ہے، بلکہ 3 مہینے میں ہمارا مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم کیسے ڈائگنوز کریں گے کہ یہ ٹی بی کا مریض ہے؟ سوال آپ کا یہ ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ٹی بی کا مریض دن بہ دن کمزور ہوتا چلا جائے گا، اس کا وزن کم ہوتا چلا جائے گا، اس کو لو گریڈ فیور رہے گا، 99 to 100 اس کو فیور رہے گا، جسم میں کمزوری، جسم میں تھکاوٹ، اور ذرا سا کام کرنے کے بعد وہ بہت زیادہ تھک جانا، عام طور پہ لاغر ہو کے یا ڈراؤزینس میں پڑا رہتا ہے ایسے پیشنٹ۔ جب ہماری کلینک میں داخل ہوتا ہے تو ہم اس کو ایک لمحے کے نظر سے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ ٹیوبرکلوسس کا پیشنٹ ہے، اور جب ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں تو اس میں کنفرمیشن ہو جاتی ہے۔ اس کے میں ٹیسٹ کا بھی بتاتا ہوں۔ جب مریض ہوتا ہے اس کے کندھے آگے کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے، پیچھے کا جو شولڈر ہے، کمر ہے، وہ تھوڑی سی ابھری ہوئی ہوگی، اور چھوٹی چھوٹی کھانسی ٹھسکا اس کو لگا رہے گا، اور اس کے ساتھ بلغم بھی آتا ہے۔ ایسے مریض کو اپنے بلغم کا خیال رکھنا چاہیے، ڈس انفیکٹیسائڈ کرنا چاہیے اس کو۔ اس میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ عام طور پہ سمپل ٹیسٹ تو یہ ہے کہ آپ سی بی سی کروائیں، یہ کامن ٹیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ چیسٹ ایکس رے کروانا چاہیے، چیسٹ ایکس رے میں ٹیوبرکلوسس جو ہے کنفرم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ایک مونٹیکس ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے ٹی بی کا۔ ایک بلغم کا ٹیسٹ ہوتا ہے، AFB کہلاتا ہے، اسپوٹم ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ اس سے بھی کنفرمیشن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اینٹیجن ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی کنفرمیشن ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ لیبارٹری نے بہت سارے ٹیسٹ جو ہیں چیسٹ ڈیزیز سے متعلق رکھے ہیں، MRI ہے، ایکس رے ہے، اور بلڈ کے بہت سارے بائیو کیمسٹری ٹیسٹ ہیں جس میں مختلف بیماریاں ڈائگنوز ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ٹی بی کے بارے میں آپ نے تفصیلاً بات کی۔ اچھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ٹی بی میں ایج فیکٹر کوئی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر 50 سال والے کو ہوگی، یا 40 سال والے، یا 10 سال کے بچے کو بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ٹی بی کا مرض بھی موروثی مرض ہے، جینیٹک ڈس آرڈر ہے، یہ فیملی میں اگر چلا آ رہا ہے تو یہ لازمی طور پہ اس میں جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی عمر کے بچے کو، بڑے کو یہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کا بھی ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جو لنگس میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ مریض کو متاثر کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ڈراپلیٹ ایفیکٹ ہوتا ہے ٹیوبرکلوسس کا، ایک دوسرے سے لگتا ہے۔ تو جس گھر میں جو شخص متاثر ہے اس کو چاہیے کہ وہ آئسولیشن میں رہے، اور اپنے دیگر گھر کے افراد کو ان سے تھوڑا سا محتاط رہے، اور اپنی آئسولیشن میں رہے، اور دوسرے بچوں کو بھی، یہ بڑوں کو چاہیے کہ ایسے شخص سے دور رہنے کی کوشش کریں، پراپر ماسک وغیرہ کا استعمال کریں، اور اپنا جو اسپوٹم ہے اس کو ڈس انفیکٹیسائڈ کریں تاکہ دوسرا شخص اس سے متاثر نہ ہو سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہم نے دیکھا جیسے موسم ایک دم تبدیل ہو رہا ہے، اور دھول مٹی کی وجہ سے کھانسی، نزلہ، زکام اور چھینکیں ہم نے دیکھا کہ مسلسل لوگوں کو آتی ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں آتی ہیں؟ دیکھیں، اوائل میں ہم نے عرض کیا کہ چیسٹ ڈیزیز میں سب سے زیادہ پرابلم کف کی ہوتی ہے، پھر چیسٹ میں ایستھما کی ہوتی ہے، اور تیسری چیز الرجی آ گئی۔ الرجی میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے انسان، ڈسٹ سے متاثر ہوتا ہے۔ ڈسٹ سے جتنا آپ اپنے آپ کو محدود کر سکیں، جتنا اپنے آپ کو بچا سکیں، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ اصل میں جب یہ پرانا نزلہ ہمارا رہنے لگتا ہے اور ہم اس کو وقت پہ اس کا علاج نہیں کراتے اور پرہیز بھی نہیں کرتے، تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے ایڈینائٹ گلینڈس میں جو نوز میں ہوتے ہیں، رائنائٹس میں چینج ہو جاتا ہے، سائنوسائٹس میں چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سب چیزیں، آپ کے ناک کے غدود بھی بڑھے ہوئے ہیں، آپ کا ناک کی نوز کی کارٹیلیج بھی بڑھی ہوئی ہے، اور جب آپ اتنے زیادہ متاثر ہو گئے کہ ذرا سی ڈسٹ آپ کو برداشت نہیں ہوتی، اور آپ اس سے متاثر ہوتے ہی فوراً جو ہے نا بیمار ہو جاتے ہیں، چھینکوں کا ایک دورہ پڑتا ہے آپ کو، اور یہ آگے جا کے ایستھما کی صورت بھی اختیار کرتا ہے۔ تو اس میں دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو رائج علاج میں انسان اینٹی الرجی لیتا ہے، نیزل اسپرے لیتا ہے، اور انہیلر لیتا ہے جو سانس کے مرض میں بھی کام آتا ہے۔ میں جس پیتھی سے منسلک ہوں اس میں ہم چند ہفتوں میں اس مرض کا کیوریبل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ مریض اگر چند ہفتے ہمارا علاج کرے تو اس کا ناک کا گوشت بھی بغیر آپریشن کے، بغیر سرجری کے صحیح ہو جاتا ہے، سائنوسائٹس کی پرابلم بھی صحیح ہو جاتی ہے، اور اس کو ڈسٹ کے علاوہ جس قسم کی بھی الرجی ہو وہ سب دوائیوں کے ذریعے چند ہفتوں میں صحیح ہو جاتی ہے۔
تو ڈاکٹر صاحب ایک اہم سوال میں آپ سے کروں گا. ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو نزلہ ہوتا ہے, زکام ہوتا ہے, اور وقت گزرنے کے ساتھ جو ان کا بلغم ہوتا ہے اس کا کلر چینج ہوتا جاتا ہے, وائٹ سے گرین ہونا, یہ اس بارے میں ذرا بتائیں, کیا یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کلر بھی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اگر اس کا علاج نہ کروایا جائے؟ جی تاہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارا ایکیوٹ کیس ہوتا ہے اور ہمیں چند گھنٹوں کا یہ مرض ہوتا ہے, 1-2 دن کا ہوتا ہے, تو اس وقت ہمارے بلغم کا کلر ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے یا واٹری ڈسچارج ہوتا ہے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ الرجی میں پانی کی طرح نزلہ بہتا ہے اور چھینکیں آتی ہیں. صبح کا ابتدائی مرحلہ جو ہوتا ہے وہ چھینکوں سے ہی شروع ہوتا ہے اور پانی کی طرح نزلہ بہتا ہے, پھر اس کے بعد وہ اسٹیکی ہو جاتا ہے, وائٹ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ نزلہ بڑھتا ہے تو اسپوٹم کا کلر بڑھتے بڑھتے یلو یا گرین کی طرف چلا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ کیس کرونک ایریا میں داخل ہو چکا ہے اور اب آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے اور دوا کے ذریعے اس کو علاج کرنا چاہیے اور اس میں پرہیز بھی کرنا چاہیے. تو یہ اس کے مرحلے ہیں, پہلے پانی جیسا نزلہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اسٹیکی ہوتا ہے, یہ 1-2 دن 3 دن کے اندر ہی ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ جب کرونک ہو جاتا ہے تو اس کا بلغم کا ڈارک ہوتا ہے اور ڈیپ ہوتا ہے. جو ڈاکٹر صاحب گلے, ناک اور جو ان کا ہے, کوئی سینے سے تعلق ہے؟ اگر گلے کی بیماری ہے یا ناک کی یا کان کی بیماری ہے تو اس کا سینے سے بھی کوئی تعلق ہوتا ہے؟ جی بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں سینے کے امراض کی جو بھی ابتدا ہے وہ گلے اور نوز سے ہی شروع ہوتی ہے. جب یہ حصہ ہمارا متاثر ہوگا, مثال کے طور پر جیسے آج کل فلو کا دور چل رہا ہے, میرے پاس اس وقت 50 میں سے 35 پیشنٹ اسی مرض میں آ رہے ہیں, نزلہ, کھانسی, بخار, گلے میں سور تھروٹ اور اریٹیشن وغیرہ کی پرابلم یا ٹونسلائٹس کی پرابلم. دیکھیں جب ہم باہر گھومتے تو ہم احتیاط نہیں کرتے. سب سے بڑی احتیاط ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ماسک وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے. آج کل کے موسم میں بہت زیادہ ضروری ہے. یہ سپٹمبر اور اکتوبر کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ دن میں جو ہے گرمی ہے اور رات میں خنکی بڑھتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارا گلا سب سے پہلے, جب ہم انہیل کرتے ہیں ایئر کو, آکسیجن کو اپنے لنگس میں لیتے ہیں, تو جب اگر یہ بہت زیادہ پولیوٹیڈ ہے تو آپ کے گلے کو متاثر کرے گی. گلے میں درد ہوگا, گلے میں اریٹیشن ہوگی, گلے میں سور تھروٹ ہوگا جس کو سوزش کہتے ہیں. جب گلے میں یہ سب پرابلم ہوگی پھر یہ سینے تک پہنچتی ہے اور 1-2 دن کے بعد ہی ہمیں کھانسی شروع ہو جاتی ہے, جو بغیر دوا کے, بغیر احتیاط کے کبھی بھی صحیح نہیں ہوتی. اس میں لازمی طور پہ دوا کرنی پڑتی ہے. اور سمجھ لیں ایئر, نوز, تھروٹ, یہ ہمارا پورا ENT سسٹم جو ہے ایفیکٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ظاہری بات ہے جب یہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوگا, گلے میں سوزش ہوگی, سورنس ہوگی, تو فیور بھی لازمی ہوگا اس میں. اور جب اس میں ٹونسلائٹس کی پرابلم ہوگی اور ٹونسلائٹس میں جب انفلیمیشن کے ساتھ ساتھ پس فارمیشن ہوگی تو ہمیں چلینس ہوگی, سردی لگ کے بخار ہوگا. تو بعض دفعہ ڈائگنوز کرنا بڑا مریض کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہمیں ملیریا ہو گیا ہے یا ہمیں کوئی اور پرابلم ہے. جہاں پہ ہماری انفیکشن ہوگا, جہاں پہ ہماری سور تھروٹ ہوگی, وہاں پہ لازمی طور پہ فیور ہوگا, فیور کے ساتھ پھر سردی بھی لگے گی ہمیں. سر ڈاکٹر صاحب, موسم جیسے کراچی کا چینج ہو گیا اور ہم نے دیکھا ہے کہ نزلہ زکام اور کھانسی کے جو کیسز ان میں اضافہ ہو گیا, تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر آپ بتائیں گے؟ دیکھیں ہمارے یہاں معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. نظر انداز کرنے کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر میرا روزانہ کی بنیاد پہ یہ واسطہ پڑتا ہے پیشنٹ سے کہ ہماری اگر کڈنی میں کوئی پرابلم چل رہی ہے تو ہم اس کو یہ کہہ کے اگنور کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا گیسٹرک پرابلم ہے. ہمارے ہارٹ میں انجائنا کا پین ہوتا ہے, مسلسل ہوتا ہے, طویل عرصے تک ہوتا ہے, اور ہم یہی کہہ کے اس کو نظر انداز کرتے ہیں کہ یہ ہمارا گیسٹرک پین ہو رہا ہے. تو جب تک آپ کسی معالج کے پاس نہیں جائیں گے اور اپنا جو سیلف ٹریٹمنٹ ہے وہ نہیں کریں گے, تو جب تک آپ صحیح طریقے سے ڈائگنوز نہیں کر پائیں گے کہ ہمیں کیا پرابلم چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ سب تکالیف جو ہیں وہ 2-4 دن میں ہو جاتی ہیں یا 1-2 ہفتے میں ہوتی ہیں. جب ہم مسلسل نظر انداز کرتے ہیں, اس میں کرونک جو کف ہے, جو پرانی کھانسی جس کو کہتے ہیں, یعنی کہ برونکائٹک پرابلم جو ہوتی ہے, وہ ظاہری بات ہے وہ 2-4 دن کی نہیں ہوتی ہے, وہ کرونک کف کی وجہ سے ہوتی ہے, اور پھر وہ آگے جا کے استھما کی صورت اختیار کر لیتی ہے. اور لنگس کے کینسر بھی ہمارے یہاں معاشرے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں کراس وینٹیلیشن نہیں ہے, ہم پراپر اپنی غذا کا خیال نہیں رکھتے. یہی بے شمار وجوہات ہیں جو ہمیں بیمار کرنے پر آمادہ کرتی ہیں اور ہم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پروگرام کے اختتام پر کوئی آخری پیغام آپ دیکھنے والوں کو دینا چاہیں؟ جی, سب سے بڑا اہم پیغام میرا ان مزدور طبقے سے بھی ہے یا ایسے ملازمین سے ہے جو ایسی فیکٹریز میں کام کرتے ہیں جو کہ پولیوٹڈ ہے,
یا وہاں پہ ایسا کوئی دھاگے کا تھریڈ کا کام ہوتا ہے، کاٹن کا کام ہوتا ہے یا کیمیکلز کا کام ہوتا ہے، جیسے کلر بنانے والی کمپنیز ہیں ان میں جو یہ مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں کلر کے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ لازمی طور پہ دیکھیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا اگر آپ ماسک لگا کے، پراپر ماسک لگا کے اگر آپ کام کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنا روزگار آپ چھوڑ دیں، روزگار تو آپ کو کرنا ہی ہے، لیکن اس میں احتیاطی تدابیر کے ذریعے ہم اس کو جو ہے بہتر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پراپر ماسک کا استعمال کریں، اور اس میں ایک بہت پرانا ٹوٹکا ہے کہ ہم اگر تھوڑا سا گڑ کا استعمال کریں تو گڑ جو ہے وہ ہمارے لنگس کو فلٹر کرنے کے بہت اچھا طریقہ ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا سا گڑ لے لیا کریں، ماسک کا پراپر استعمال کریں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ٹھنڈی اور کھٹی چیزیں ہمیں نقصان کرتی ہیں اور ہمارا جب سینہ متاثر ہوا ہے، میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ اتنی زیادہ سینے کے امراض میں مبتلا رہنے کے باوجود بھی پرہیز نہیں کرتے۔ جب پرہیز نہیں کرتے تو ان کی تکلیف جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے، کھانسی ان کی پرانی ہو جاتی ہے، ایسٹمیٹک کنڈیشن بڑھ جاتی ہے، سورنیس بڑھ جاتی ہے، انفلیمیشن بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ لا علمی میں اور اگنورنس میں یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ کیمیکل کی جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں لوگ، ان کو تھوڑا سا اپنا احتیاط کرنی چاہیے، یا ایسے لوگ جو آؤٹ ڈور کام کرتے ہیں، لیبر طبقہ ہے یا اس طرح کا جو بھی ہے، جو ڈسٹ میں روڈ پہ کام کرتے ہیں، سڑکوں پہ کام کرتے ہیں یا اوپن پلیسز پہ کام کرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ پراپر آپ ماسک کا استعمال کریں، اور بہت گرمی میں بہت زیادہ ٹھنڈے پانی کا استعمال نہیں کریں۔ سافٹ ڈرنکس آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اس کا پرہیز کیجیے۔ آئلی فوڈ کا پرہیز کیجیے، خاص طور پہ اس وقت جب آپ متاثر ہیں، سینے کے امراض میں متاثر ہیں۔ اور سمپلی آپ اس کی ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، صبح نہار منہ سورج کی طرف رخ کر کے، چاہے آپ اپنے گھر میں کھلے مقام پہ کریں یا کھلی فضا میں کریں، باہر جا کے آپ اس کو ڈیپ بریتھ لیا کریں، ناک کے ذریعے آپ گہرا سانس لیں اور منہ کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہے نا باہر آپ نکالیں، آکسیجن کو اندر لیں۔ یہ ایکسرسائز اگر 1 منٹ بھی روزانہ کر لی جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لنگس میں فریش آکسیجن داخل ہوگی اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ جسم سے خارج ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر سلطان رضا سینئر ہومیوپیتھک فزیشین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ سینے کے امراض کے بارے میں انہوں نے بات کیا، احتیاطی تدابیر کا بتایا، کہا کہ ماسک استعمال کریں اور پرہیز کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ہیلتھ 21 کے اسٹوڈیو سے اپنے میزبان سید طاہا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔